Assalamu alaikum, dear students. This is your lecture number 4 of chapter number 1, Ideological Basis of Pakistan, from your Pak Studies group of grade 8. In today's lecture, we will discuss about the formation of Muslim League. But before discussing the main topic, we will discuss about the reasons responsible for the formation of Muslim League. Muslim League क्यों बनी थी, उसकी क्या वजूहात हैं, ये तमाम बातें आज इंशाल्लाह हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. Students, now we will discuss about the main topic, that is about the reasons responsible for the formation of Muslim League. In this topic, first of all, we will discuss about the establishment of All India National Congress. All India National Congress कब बनी, क्यों बनी, इसके मकासद क्या थे, ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी behind the formation of Muslim League. In 1885, एक अंग्रेज रिटायर्ड ऑफिसर ने एक सियासी पार्टी बनाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस. इस पार्टी का बुनियादी मकसद जो था वो ये था कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम अक़वाम और हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों के मसाइल अंग्रेज़ हुकूमत तक पहुंचाए जा सकें. लेकिन बाद में कुछ ऐसे वाक़यात और ऐसे हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं की एक सियासी पार्टी बनकर रह गई और मुसलमान पीछे रह गए, या यूँ कह दें कि मुसलमानों को पीछे रखा गया. यानी मुसलमानों के मसाइल इस सियासी प्लेटफॉर्म से हल नहीं हो रहे थे, मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा था. लिहाजा मुसलमानों ने सोचा कि एक ऐसी सियासी पार्टी होनी चाहिए जिसका मकसद मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो और वहाँ या उस सियासी प्लेटफॉर्म से मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सके और मुसलमानों के जितने भी मसाइल हैं उनको हुकूमत तक पहुँचाया जाए. नंबर सेकंड पॉइंट, दैट इज़ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स. हिंदू ने एक तहरीक चलाई जिसका मकसद था कि हिंदुस्तान में रहने वाले दूसरे मज़ाहिब के लोग, उनको तरगीब दी जाए, उनको बाय फोर्स या उनको माइल किया जाए कि वो लोग अपने अपने मज़ाहिब छोड़कर हिंदू मज़हब इख्तियार करें. इसका असर मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा होने लगा और मुसलमानों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मजबूर किया जाने लगा और वो लोग अपना दीन, अपना मज़हब छोड़कर हिंदू मज़हब इख्तियार करने लगे. ये मसला मुसलमानों के लिए इंतहाई गंभीर था. इसलिए मुसलमानों ने सोचा कि इस जुल्म से निजात के लिए एक ऐसी सियासी पार्टी होनी चाहिए जो मुसलमानों को इस जुल्म से निजात दिला सकें. Students, now we will discuss about the third reason, the third point responsible for the formation of Muslim League, और वो था ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी बरतानवी तर्ज हुकूमत. ये बरतानी तर्ज हुकूमत मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं था. क्यों नहीं था? इसलिए कि जो बरतानवी तर्ज हुकूमत है वो अक्सरियत पर मबनी है. जो पार्टी अक्सरियत में होगी वही हुकूमत बना सकेगी और दूसरे लोगों को मौका इसलिए भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो अक़लियत में हैं. मुसलमान अक़लियत में थे और हिंदू जो थे वो अक्सरियत में थे. लिहाजा अगर ये तर्ज हुकूमत नाफिज हो जाता, इम्प्लीमेंट हो जाता हिंदुस्तान में, तो हिंदू हमेशा
حکمران رہتے، حکومت میں رہتے اور مسلمان ہمیشہ محکوم بن کر رہ جاتے۔ اسی لیے یہ طرز حکومت مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ 1906 میں مسلمانوں کا ایک وفد لارڈ منٹو سے شملہ کے مقام پر ملا تھا اور انہوں نے لارڈ منٹو کے سامنے، وائس رائے آف ہندوستان کے سامنے مطالبہ پیش کیا کہ مسلمانوں کا ایک جداگانہ طرز انتخاب ہونا چاہیے، یعنی مسلمانوں کو سپریٹ الیکٹوریٹ کا جو ہے وہ حق دینا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمان اپنا نمائندہ خود منتخب کرتا اور اسی طرح مسلمانوں کی نمائندگی بھی ہوتی حکومت میں۔ اور لارڈ منٹو نے مسلمانوں کا یہ مطالبہ پورا کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس مطالبے کی ہندوؤں نے اور کانگریس نے شدید مخالفت کی۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کانگریس کسی بھی طرح مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتی، لہٰذا کانگریس کسی بھی طرح مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہے، اور مسلمانوں کا اپنا ایک ایسا سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے وہ لوگ اپنے حقوق کا تحفظ یقینی بنا سکیں۔ Dear students, now we will discuss about the fourth point, the fourth reason responsible for the formation of Muslim League, and that is the partition of Bengal. Remember that بنگال اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا، ایریا وائز بھی اور پاپولیشن وائز بھی۔ اس کی پاپولیشن کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک مسلمانوں کا اور دوسرا ہندوؤں کا، یعنی اس کے ایک حصے میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی اور دوسرے حصے میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی۔ اس صوبے کی جو سب سے بڑی مین سورس آف انکم تھی وہ پٹسن کی پیداوار اور اس کی تیاری تھی۔ پٹسن مسلم اکثریت والے علاقے میں اس کی پیداوار ہوتی تھی، لیکن اس کے جو کارخانے تھے وہ ان علاقوں میں تھے جہاں پر ہندو کی اکثریت تھی، لہٰذا ہندو مسلمانوں سے انتہائی سستے داموں وہ پٹسن خریدتے اور پھر کارخانوں میں تیار کر کے انتہائی مہنگے داموں بیچتے، لہٰذا اس سے مسلمانوں کا استحصال ہو رہا تھا اور ہندوؤں کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ لہٰذا 1905 میں انگریز حکومت نے اس کا انتظام بہتر طریقے سے چلانے کے لیے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، لیکن اس تقسیم کی سب سے زیادہ جو مخالفت کی وہ ہندو اور کانگریس تھے، وہ اس تقسیم کے سخت خلاف تھے، اور ان کی مخالفت اس لیے تھی کیونکہ ہندوؤں کا فائدہ جو ہے وہ انتہائی کم ہو رہا تھا۔ اگر یہ صوبہ تقسیم ہو جاتا جس طرح انگریزوں نے اس صوبے کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، تو مسلمان اپنی مرضی کے مالک تھے کہ وہ جہاں چاہتے اپنا مال، اپنی فصل بیچ سکتے تھے اور اچھے پیسے کما سکتے تھے، اور یہی بات ہندوؤں کو پسند نہیں تھی کیونکہ ان کا فائدہ کم ہو رہا تھا۔ اب وہ پٹسن مسلمانوں سے خریدتے تھے لیکن مہنگے داموں خریدتے تھے، اس لیے ان کا منافع کم ہونے لگا، اور کانگریس نے اور ہندو نے مل کر تحریک چلائی، احتجاج شروع کیے اور انگریز حکومت کو مجبور کیا کہ وہ اس تقسیم کے فیصلے کو واپس لے لیں، اس تقسیم کو ختم کر دیں اور بنگال کو واپس ایک صوبہ بنا دیں۔ اس کا ایک صوبہ بننے سے ہندوؤں کو فائدہ ہو رہا تھا،
لیکن مسلمانوں کو سراسر نقصان ہو رہا تھا۔ اس لیے مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ مسلمانوں کا اپنا ایک سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے وہ اپنے تمام حقوق کا اور تحفظ کر سکیں اور ساتھ ساتھ اپنے مسائل جو ہیں وہ حکومت تک پہنچا سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ تمام وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی سیاسی پارٹی بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہندو اکثریت میں تھے، مسلمان اقلیت میں تھے۔ ہندو اپنی اکثریت کو اور انڈین نیشنل کانگریس کو مکمل طور پر مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہی تھی اور مختلف طریقوں سے وہ لوگ انگریز حکومت کو مجبور کر رہے تھے اور اپنے مسائل بھی حل کرواتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کا تحفظ بھی کرتے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں نے سوچا کہ ایک ایسا سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے مسلمانوں کا جس کی مدد سے وہ نہ صرف مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ بھی کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے مسائل انگریز حکومت تک بھی پہنچا سکیں۔ ان 1906 مسلمانوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی اور سر آغا خان اس کے پہلے جو ہیں وہ صدر منتخب ہوئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ تمام وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنی ایک الگ سیاسی پارٹی کی ضرورت محسوس کی۔ دوبارہ میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ مسلمانوں کو ایک ایسی سیاسی پارٹی کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کے مسائل حکومت تک پہنچا سکے اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کر سکے۔ آلریڈی ایک سیاسی پارٹی تھی انڈین نیشنل کانگریس، لیکن وہ سیاسی پارٹی صرف ہندو کی سیاسی پارٹی بن کر رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر رہی تھی اور مسلمانوں کے مسائل حکومت تک نہیں پہنچا رہی تھی۔ تو اس مقصد کے لیے اسی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ سیاسی پارٹی بنانے کی ضرورت محسوس کی۔ تھینک یو سو مچ۔